अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आमीन। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व बार में रखे। हमारा टॉपिक है इसाले सवाब के मसनून तरीके। जैसा कि पहले बात हुई थी कि जब कोई इंसान मर जाता है तो नेक अमाल करके अजर व सवाब कमाने का सिलसिला जो है वो भी उसके साथ ही ख़त्म हो जाता है। ज़ाहिरी बात है, जब वो दुनिया में था, जीता जागता चलता फिरता नेक अमाल करता था, फ़राइज़ की अदायगी करता था, नवाफिल जो है उसका एहतमाम करता था, तो अजर व सवाब साथ साथ उसको मिल रहा होता था। लेकिन अब वो मैयत में तब्दील हो चुका होता है, अब कोई अमल वो नहीं कर पाता। देखिए हदीस में है यतबाउल मय्यिता सलासा, मरने वाले के पीछे 3 चीज़ें जाती हैं। फ़यरजिउ इस्नानी व यबक़ा मअहु वाहिद, बस 2 चीज़ें वापस लौट आती हैं और उसके साथ एक चीज़ बाकी रह जाती है। यतबाउहु अहलुहु व बालुहु व अमलुहु, उसके पीछे जाते हैं उसके घर वाले, ज़ाहिर दफनाने के लिए उसाद के होते हैं, और उसका बाल और उसका अमल, यानी 3 चीज़ें जाती हैं और इन 3 चीज़ों में से 2 चीज़ें वापस लौट आती हैं। फ़यरजिउ अहलुहु व बालुहु व यबक़ा अमलुहु, तो उसके घर वाले और उसका बाल तो वापस लौट आते हैं, आ जाते हैं, और उसका अमल बाकी रह जाता है। यानी मरने वाले के साथ सिर्फ उसके अमाल जाते हैं। देखिए कुछ अमाल जो है वो इंसान अपनी ज़िंदगी में आगे भेज देता है, मसलन फ़राइज़ की अदायगी कर रहा है या किसी भूखे को खाना खिला दिया, किसी की कोई मदद कर दी, तो उसका अजर जो है वो उसे ज़िंदगी में एक दफ़ा मिल जाता है। जबकि कुछ अमाल जो हैं उनका अजर व सवाब इंसान को मरने के बाद भी मिलता रहता है, और वो जो अमाल होते हैं जिनका अजर व सवाब मरने के बाद भी मिलता रहता है वो सदक़ा जारिया वाले अमाल होते हैं, क्योंकि उनका जो सवाब है वो जारी और सारी रहता है। दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें दोनों तरह के अमाल करने की बेहतरीन तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। देखिए गुज़श्ता दर्स में बात हुई थी कि सदक़ा जारिया में वो तमाम नेक अमाल आ जाते हैं जिनका अजर व सवाब मरने के बाद भी मिलता रहता है, क्योंकि वो नेक अमाल इंसान के मरने के बाद भी उसके पीछे लोगों को फ़ायदा पहुंचाते रहते हैं। मसलन वो अपनी ज़िंदगी में कोई मस्जिद बना गया या उसमें अपना कोई हिस्सा डाल गया, इसी तरह कुआं जो है वो खुदवाया या हिस्सा डाला, या मदरसे में उसने उसको बनाया या हिस्सा डाला, कोई दरख्त लगा गया, कोई मुसाफिर खाना बनाने में मदद की, कोई दीनी किताब लिख गया, तो ज़ाहिरी बात है उसके मरने के बाद भी लोग इन चीज़ों से फ़ायदा उठाएंगे, तो उसको अजर जो है वो मिलता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मैयत को मरने के बाद जिन 3 चीज़ों का सवाब पहुँचता रहता है उनमें से एक सदका जारिया था, नंबर 2 लोगों को फ़ायदा देने वाला इल्म था। सदका जारिया वाले कामों पर भी हमारी बात हो चुकी है और लोगों को फ़ायदा देने वाले इल्म पर भी। आज हम इंशाअल्लाह नेक औलाद के बारे में बात करेंगे जो मैयत के लिए सदका जारिया होती है और उसके लिए दुआएं करती है।
علم ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے، اور دیکھیں علماء کو انبیاء کا وارث کہا گیا ہے۔ اس کی یہی وجہ ہے کیونکہ انبیاء جو ہیں وہ اپنے پیچھے درہم اور دینار نہیں چھوڑ کر جاتے، بلکہ وہ وحی الہی کا جو علم ہوتا ہے وہ چھوڑ کر جاتے ہیں، جو کہ اللہ کی طرف سے انہیں عطا کیا گیا ہوتا ہے۔ انبیاء کی آمد کا سلسلہ بند ہو جانے کے بعد جس نے بھی علم و حکمت کو حاصل کیا اور اسے آگے دوسرے تک پہنچایا، اس نے انبیاء کرام والا کام کیا۔ انبیاء کرام جو ہیں وہ لوگوں کو دعوت دین دیتے تھے، دین کی تعلیم دیتے تھے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی انبیاء کرام والے اس کام کے لیے چن لے، آمین اللہم آمین۔ دیکھیے اس کی فضیلت ہمیں یہاں سے بھی پتہ چلتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ واللہ، اللہ کی قسم، بلا شبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت عطا فرما دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ عربوں کے ہاں سرخ اونٹ بہت ہی قیمتی ہوا کرتے تھے، لہٰذا کہا جا رہا ہے کہ ان کو صدقہ کرنے سے بہتر ہے کہ تم ایک شخص کی ہدایت کا ذریعہ بن جاؤ۔ لہٰذا یہاں ہم نے دیکھا کہ اِرسال ثواب کے جو 3 طریقے تھے ان میں تیسرا یہ ہے کہ نیک اولاد میت کے لیے دعا کرے، مغفرت کی، استغفار کی دعا کرے۔ دیکھیں جس طرح زندہ انسان کھانے پینے کے محتاج ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح مردے جو ہیں وہ اپنے پیاروں کی دعاؤں کے محتاج ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جب نیک آدمی کا درجہ بلند کیا جاتا ہے تو آدمی عرض کرتا ہے کہ یا اللہ یہ درجہ مجھے کیوں حاصل ہوا، یعنی کیسے مل گیا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے موقع پر فرمائیں گے کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کی تھی، یعنی تمہارے لیے مغفرت کی دعا کی تھی۔ یہ مسند احمد میں ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں جو نیک اولاد ہے نا، اس کے جو اعمال ہیں وہ بغیر نیت کے بھی جب والدین زندہ ہوتے ہیں تب بھی ان کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہتا ہے، اور ان کے مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پاکیزہ تر کھانا جو تم کھاتے ہو تمہاری کمائی میں سے ہے، اور تمہاری اولاد بھی تمہاری کمائی میں شامل ہے، یعنی رزق حلال جو انسان خود اپنی محنت سے کماتا ہے اس میں کہا جا رہا ہے نیک اولاد جو ہے وہ بھی تمہاری کمائی ہے۔ اور دیکھیں اولاد جو ہے اس کو اگر والدین قرآن و سنت کی طرف لگا دیں گے، ظاہر ہے خود قرآن و سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے تب بھی ان کے لیے عملی نمونہ بنیں گے اور ان کو بھی اس کی ترغیب دے پائیں گے، تو کہا جا رہا ہے کہ جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو قیامت تک یہ نیک اولاد ان کے لیے صدقہ جاریہ بنی رہے گی، یعنی وہ اس کمائی کو وصول کرتے رہیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں اگر کسی کی اولاد نہ ہو تو پھر کس طرح سے وہ اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائے کہ لوگ اس کے بعد اس کے لیے دعائیں کریں۔ دیکھیں اس کے لیے یہ کرنا چاہیے کہ جو اہل خانہ ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، پڑوسی ہیں، استاد ہیں، شاگرد ہیں، یہ سب ایک بہت بڑی نعمت ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اچھے تعلقات قائم کرنے چاہیے، دکھ سکھ میں ان کے کام آنا چاہیے، ان کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کا رویہ جو ہے وہ اپنانا چاہیے، تاکہ جب ان میں سے کوئی وفات پا جائے تو باقی جو ہیں ان کے دل سے دعائیں نکلیں۔ ظاہر ہے
اگر انہوں نے ان کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کیا ہوگا تو یہ ضرور ان کاموں کا ذکر کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور یہاں پہ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے، کمی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، لہٰذا اگر ان سے کسی بھی قسم کی کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے، کوئی زیادتی ہو گئی ہے تو اس کو ہمیں بھلا دینا چاہیے، اس کا بالکل ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے، اور یہ سوچ کر بھی ان کے لیے کثرت سے مغفرت کی دعائیں کرنی چاہیے کہ اگر آج ہم ان کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور دوسروں کے دلوں میں ڈالیں گے، جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو وہ ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کریں گے۔ دیکھیں، یہی جو مغفرت کی دعائیں ہیں یہ قبر میں بھی کام آتی ہیں، قیامت کے دن بھی ان کی سخت ضرورت ہوگی، اور پل صراط پر بھی یہ فائدہ دیں گی، اور جنت میں درجات کی بلندی کا بھی باعث بنے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہمارا دین بہت ہی خوبصورت ہے، اس میں بہت زیادہ ایک دوسرے کی خیر خواہی اور ہمدردی اور ایک دوسرے کے لیے نیک جو خواہشات ہیں انہیں رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ قرآن میں بھی ہمیں کہا گیا ہے کہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کے لیے ہم ان کی زندگی میں بھی دعائیں کریں، اور حدیث سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اس دنیا سے ہمارے پیارے چلے گئے ہیں ان کے لیے ہمیں مغفرت کی دعائیں کرنی چاہیے۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 10 میں ہے، وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے بخش دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ ایک مسلمان جب اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ قبول ہوتی ہے، اور اس آدمی کے پاس نگران فرشتہ جو ہوتا ہے وہ جب بھی اپنے بھائی کے حق میں دعا کرتا ہے تو آمین کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ تجھے بھی ایسا ہی ملے۔ یعنی ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان بھائی کی زندگی میں اس کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو فرشتہ کیا کہتا ہے کہ جو تو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے وہ تجھے بھی ملے، اور اس کی دعا پر آمین بھی کہتا ہے۔ قرآن جو ہے یہ انسان کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، یہ ہمیں جنت کا راستہ دکھاتا ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ دیکھو یہ کام نہیں کرو ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے، گمراہی کے راستے پر چل پڑو گے جو کہ جہنم میں لے کر جاتا ہے۔ یہ زندہ لوگوں کی ہدایت کی کتاب ہے، یہ اس لیے نازل نہیں ہوا کہ اس کو کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر گلے میں لٹکا لیا جائے، یا دلہن کو اس کے نیچے سے گزارا جائے، یا جب کوئی ہمارا پیارا دنیا سے چلا جائے تو اس کو پڑھ کر اور اس کی گنتی کر کے کہ جی 40 دفعہ پڑھنا ہے، 30 دفعہ پڑھنا ہے، 10 دفعہ پڑھنا ہے، بہت زیادہ تعداد میں پڑھنا ہے، اور پھر اپنے مردے کو بخشنا ہے۔ جتنے پڑھیں گے اور جتنے زیادہ بخشیں گے اتنی جلدی اور اتنی زیادہ اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ یہ سب ہمیں قرآن و حدیث سے کہیں نہیں ملتا، نہ ہی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام کا، تابعین کا یا تبع تابعین کا۔ دیکھیں، قرآن کو جب لوگ مل کر ختم کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ کو تو صحیح سے پڑھنا بھی نہیں آتا، کوئی خشوع خضوع سے نہیں پڑھتے، کچھ تو اس میں بیماری ہوتے ہیں، بددلی کے ساتھ پڑھتے ہیں، بوجھ سمجھ کر پڑھتے ہیں، جبکہ جب ہم اپنے کسی پیارے کے لیے جو دنیا سے چلا جاتا ہے قرآن کو خود پڑھتے ہیں، اس میں کچھ دن بھی لگ جاتے ہیں، کچھ مہینے بھی لگ جاتے ہیں، تو ہم خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، اخلاص کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ دل کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو پھر دعا بھی دل سے نکلتی ہے اور وہ قبول بھی ہوتی ہے۔
قرآن جو ہے جس طرح کہا جاتا ہے کہ نیک اعمال کرنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، جیسا کہ وہ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا، حدیث میں ہے جب کچھ نوجوان ایک غار میں بند ہو گئے تو انہوں نے ایک ایک کر کے اپنے نیک اعمال کا ذکر کیا، انہیں وسیلہ بنایا، اور آہستہ آہستہ جب وہ وسیلہ بنا کر دعا کرتے رہے تو جو اس کا پتھر ہے جو غار جس نے غار کو بند کر دیا تھا وہ سرکنا شروع ہو گیا اور بالآخر راستہ بن گیا کہ وہ باہر نکل آتے۔ تو نیک اعمال کو وسیلہ بنایا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے تلاوت قرآن کے بعد یا قرآن کو جب مکمل کیا جاتا ہے تو دعا جو کی جاتی ہے اس کو تلاوت قرآن کو یعنی قرآن کی تکمیل کو وسیلہ بنایا جاتا ہے، یعنی سبب بنایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے سے میری یہ دعا قبول کر لے، یعنی دعا قبول ہوتی ہے۔ قرآن پورے کا پورا نہیں پہنچتا کیونکہ قرآن جو ہے یہ مردوں کے لیے نہیں ہے، ان کو اب ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ مرنے والے جو ہیں وہ عمل اور ان کے لیے عمل اور ہدایت کا جو دروازہ ہے وہ ان کی زندگی میں ختم ہو جاتا ہے، ان کے مرنے کے ساتھ ہی وہ دروازہ یعنی بند ہو جاتا ہے۔ اب اسے بخشش اور درجات میں بلندی کے لیے زندہ لوگوں کی جو دعائیں ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے، اور دعائیں اللہ تعالیٰ اچھے اچھے ناموں، بابرکت کلام اور نیک کاموں کو وسیلہ کر کے جب مانگی جاتی ہیں تو قبول فرماتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور اتنی کرنا جتنی آسانی سے سمجھ کر اور عمدہ طریقے سے کی جا سکے وہ دعا کی قبولیت کے لیے بہتر ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے، یعنی عبادات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ کثرت کے مقابلے میں اخلاص کی زیادہ قدر فرماتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں آیت کریمہ کتنی بار پڑھی، کہیں بھی درج نہیں ہے۔ ہاں، انہوں نے اخلاص کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، خشوع کے ساتھ دعا مانگی جو کہ فوراً قبول ہو گئی۔ اسی طرح اگر ہم بھی اپنے پیاروں کے لیے جو اس دنیا میں اب نہیں ہیں اخلاص کے ساتھ دل سے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور قبول ہوگی۔ ایصال ثواب کے کچھ اور طریقے جانتے ہیں۔ ان طریقوں سے ہم اپنے پیارے بچھڑنے والوں کو ثواب جو ہے بطور ہدیہ بھیج سکیں گے۔ سب سے پہلے اس میں آتا ہے قرض چکانے میں مدد کرنا۔ اگر بیعت جو ہے وہ مقروض تھی اور اتنا مال وہ نہیں چھوڑ کر گئی کہ اس کا قرض جو ہے وہ پورے کا پورا ادا ہو جائے، تو ایسی صورت میں یہ بہت بڑی نیکی ہوگی کہ جو بھی صاحب استطاعت ہے اس کا کوئی عزیز کے علاوہ وارث یا کوئی بھی دوست احباب میں سے یا ہمسائے میں سے جو بھی صاحب استطاعت ہے وہ قرض کی ادائیگی کر دے، یا جس کا قرض دینا تھا اگر وہ وہاں موجود ہے تو وہ بھی قرض معاف کر سکتا ہے، یا کم از کم اس میں کوئی کمی تو کر سکتا ہے نا کہ باقی لوگ مل کر اس کی ادائیگی کر دیں۔ یہ بہت بڑا اجر ہوگا جو اسے دنیا اور آخرت میں ملے گا، بہت بڑی نیکی ہوگی۔ اسی طرح اگر بیعت کوئی حج کی نظر بانی تھی، کیونکہ نظر بھی تو کہا جاتا ہے نا اللہ کا قرض ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر اس نے مرحوم نے اپنی زندگی میں نظر مانی تھی تو جو قرابت دار ہے یا جو وارث ہے انہیں چاہیے کہ وہ اس کا بھی انتظام کریں، یعنی نظر پوری کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس سے کہا کہ میری والدہ نے حج کی نظر مانی تھی لیکن حج کرنے سے پہلے ہی وہ فوت ہو گئی ہیں، کیا میں ان کی طرف سے حج ادا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان کی طرف سے حج کرو۔
اسے ثواب مل جائے گا اور نظر بھی پوری ہو جائے گی، یعنی نظر بھی ادا ہو جائے گی۔ اور ہاں سنو، اگر تمہاری والدہ پر قرض ہوتا تو کیا تم اسے بھی ادا کرتی؟ اس عورت نے کہا جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا قرض یعنی نظر پوری کرو، کیونکہ دیکھیں نظر جو ہوتی ہے وہ اللہ کا قرض ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کیونکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے۔ یہ بخاری کی حدیث تھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قبیلہ خثعم کی ایک عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بوڑھے باپ پر حج فرض ہے لیکن وہ اونٹ پر سوار ہونے کی ہمت نہیں رکھتے، یعنی کمزور ہیں، نہیں سفر کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے باپ کی طرف سے حج ادا کرو۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ یہاں دیکھیں یہ چیز نوٹ کر لیجئے کہ اس کے جو والد تھے وہ زندہ تھے، لہٰذا زندہ والدین کی طرف سے بھی فرض یا نفلی نظر مانا ہوا جو حج ہے وہ بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ ہاں عذر حقیقی ہونا چاہیے کہ وہ خود نہیں جس طرح حج کر سک رہے تھے۔ اولاد یا کسی بھی دوسرے متقی عزیز کی طرف سے یہ ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ ہاں یہ بھی شرط ہے کہ اگر اولاد اپنے والدین کی طرف سے حج کر رہی ہے تو اولاد نے پہلے جو بھی کر رہا ہے حج، اس نے پہلے اپنا حج کیا ہوا ہو، یا جو بھی آپ نے کوئی متقی شخص لیا ہے جو حج بدل کر رہا ہے تو اس نے اپنا حج جو ہے وہ ادا کیا ہوا ہو۔ اور یہ حج بدل جو ہے یہ نظر مانا ہوا بھی ہو سکتا ہے، فرض مرحوم جو ہے انہوں نے اپنا فرض حج ادا نہیں کیا تھا وہ بھی ہو سکتا ہے، اور نفلی حج بھی کوئی منت مانا تھا تو وہ بھی ہو سکتا ہے، یا ویسے بھی نفلی حج ہو سکتا ہے۔ روزے، اگر جو میت ہے اس کے روزے کچھ رہ گئے تھے یا تو اس نے بتائے ہوئے تھے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے وارثوں کو، اپنے گھر والوں کو، یا وہ وصیت میں لکھ کر چلا گیا تھا، تو ایسی صورت میں کوئی بھی صورت ہو جو وارث ہے یا میت کے قریبی رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس کے ایصال ثواب کے لیے ان روزوں کو رکھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وفات پا جائے اور اس کے ذمے روزے ہوں تو اس کا ولی میں دیکھیں اولاد، وارث یا قریبی رشتہ دار آتا ہے، وہ روزے رکھے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں اور ان کے ذمے 1 مہینے کے روزے تھے، کیا میں ان کی طرف سے روزے رکھ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ کا قرض زیادہ حق رکھتا ہے کہ اسے پورا کیا جائے۔ یہ بخاری کی حدیث تھی۔ اسی طرح کسی خاتون کی دوران حیض یا دوران نفاس فرض روزوں کے درمیان میں وفات ہو جائے تو اس صورت میں فدیہ دینا یا ولی کی طرف سے روزے کی قضا ادا کرنا ہوگی۔ دیکھیں فدیہ تو پتہ ہی ہے آپ کو، مسکین کو کھانا کھلایا جاتا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ حقیقی عذر ہو، فرض کریں عارضی بھی ہو سکتا ہے، سفر ہم کر رہے ہیں یا کوئی عارضی بیماری یا تکلیف ہو گئی ہے اور ان میں سے کسی وجہ سے ہم رمضان کے فرض روزے جو ہے وہ نہیں رکھ سکے یا کوئی نظر مان لی ہے روزے نہیں رکھے، تو جیسے ہی ہمارا وہ عذر
ختم ہوگا، فرض کرے سفر کر رہے ہیں تو ظاہر ہے سفر ہمارا مکمل ہو گیا، ہم گھر میں آ گئے تو ہمیں فوراً پھر روزے اپنے رکھ لینے چاہیے، کیونکہ دیکھیں زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے نا۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک روزے نہ رکھ سکیں تو فدیہ بھی دے دینا چاہیے، تاکہ اس دوران اگر ہماری اللہ نہ کرے وفات ہو جائے تو ہم نے فدیہ تو دیا ہو نا۔ یہی وجہ ہے کہ اگلا رمضان آنے سے پہلے گزشتہ فرض روزوں کی قضا جو ہے اور فدیہ وغیرہ جو ہے وہ ادا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح روزہ توڑنے کا کفارہ اور اس کی جو قضا ہے وہ بھی جتنی جلدی ہو سکے ادا کر دینا چاہیے۔ اور اگر عذر حقیقی ہو، حقیقی عذر کیا ہوتا ہے؟ بڑھاپا، اب ظاہر ہے جوانی تو آنے سے رہی، ٹھیک ہے، کمزوری تو بڑھتی چلی جائے گی، اسی طرح کسی کو ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے، شوگر ہو گئی ہے یا اللہ نہ کرے کینسر ہے، نہیں علاج اس کا نہیں ٹھیک ہو پا رہا، وہ اور کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات ہے ایسی صورت پہ وہ کبھی بھی روزے لوٹا تو نہیں سکتا، قضا تو نہیں رکھ سکتا نا، تو اس کا بہترین پھر یہ حل ہے کہ جو بھی وارث ہے، ولی ہے، وہ حسب استطاعت روزے رکھے یا پھر فدیہ دے دے۔ میت کے اصالِ ثواب کا ایک اور طریقہ ہے کہ اس کی طرف سے قربانی کی جائے، اور میت کی طرف سے قربانی کرنے کی دلیل جو ہے وہ بھی ہمیں حدیث سے ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ فرماتے تو 2 موٹے بڑے لمبے سینگ والے کالے اور سفید رنگت کے خصی مینڈے خریدتے، یعنی بڑے بڑے بکرے جو ہوتے ہیں وہ خرید کر لاتے، ایک اپنی امت کے ہر اس شخص کی طرف سے جو اللہ کو اکیلا سمجھتا ہے، یعنی توحید پر ہے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری پیغمبر سمجھتا ہے، یعنی رسالت پر ایمان ہے اس کا، اور اس کی طرف سے ذبح کرتے، قربان کرتے، اور دوسرا جو مینڈا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذبح کرتے تھے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ دیکھیں یہاں ہمیں ایک تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو بھی شخص توحید پر ہے اس کا بھی اقرار کرتا ہے، رسالت کا بھی اقرار کرتا ہے، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلانے کا حقدار ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ یہ جو امت ہے نا، اس میں اس وقت کے مسلمانوں کے علاوہ قیامت تک کے وہ سارے مسلمان بھی شامل ہوں گے جو قیامت تک پیدا ہوں گے، اور جو وفات پا چکے ہیں اس زمانے میں مسلمان، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اصالہ ثواب کا ایک اور طریقہ ہے کہ میت کی طرف سے صدقہ خیرات کیا جائے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میری والدہ اچانک فوت ہو گئیں اور کوئی وصیت نہیں کر سکیں، میرا گمان ہے اگر وہ بول سکتی تو صدقہ کرنے کو کہتی، کیا اب میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ کیا ان کو اجر ملے گا؟ اور ساتھ ساتھ کیا مجھے ان کو ثواب پہنچانے کا بھی اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تو پھر اس نے اپنے والدہ کی طرف سے صدقہ کیا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ان کی غیر موجودگی میں وفات پا گئی، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ فوت ہو گئیں اور میں موجود نہیں تھا، کیا میرا ان کی طرف سے اب صدقہ کرنا ان کو فائدہ دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا پھلدار باغ ان کی طرف سے صدقہ ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ فوت ہو گیا ہے، کوئی وصیت بھی نہیں کی، اگر میں ان کی طرف سے خیرات کروں تو کیا یہ ان کی کوتاہیوں کا کفارہ ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یہ مسلم کی روایت ہے، یعنی ان کی طرف سے ہم جو بھی صدقہ خیرات کریں گے، جو بھی ان سے کمی کوتاہیاں ہو گئیں، کوئی بھول چوک ہو گئی، کوئی گناہ جانے انجانے میں ہو گیا، تو یہ سب صدقہ خیرات کفارہ ہو جائے گا، یعنی وہ کوتاہیاں معاف ہو جائیں گی۔ ایک اور حدیث کے مطابق عاص بن واہل رضی اللہ عنہ نے وصیت کی کہ ان کی طرف سے 100 غلام آزاد کر دیے جائیں۔ ان کے بیٹے ہشام نے 50 غلام جو ہیں وہ آزاد کر دیے۔ ان کے دوسرے بیٹے عمر نے باقی 50 غلام آزاد کرنے کا ارادہ کر لیا۔ انہوں نے پھر سوچا کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لوں، لہٰذا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میرے بھائی نے 50 غلام آزاد کر دیے ہیں، اب میرے ذمہ جو 50 باقی رہ گئے ہیں میں بھی اپنے والد کی طرف سے ادا کر دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ مسلمان تھا تو پھر تم چاہے اس کی طرف سے غلام آزاد کرو، صدقہ کرو یا حج کرو، سب کا اجر اسے ملے گا۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ یہاں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ہم ان کی طرف سے غلام بھی آزاد کر سکتے ہیں۔ آج کل تو غلاموں کا زمانہ نہیں ہے، تو تاوان دے کر کسی کو چھڑوا سکتے ہیں، یا بے گناہ قیدی جو ہیں کئی دفعہ ان کے پاس ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہوتی، تو ان کو بھی ہم آزاد کروا سکتے ہیں اور صدقہ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح حج بدل کر کے بھی ان کو ہم اجر و ثواب اپنے جو مرحومین ہیں ان کو پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طرح ایصال ثواب کے لیے اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں بھی غریب لوگوں کا قرض معاف کر دیتا تھا اور وہ اس کی وصیت بھی کر گیا ہے کہ میرے بعد بھی یہ رقم میں دے کر جا رہا ہوں، جو بھی غریب ہو، مقروض ہو، وہ اس کی ادائیگی کر دے، تو یہ بھی اس مرحوم کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، ایصال ثواب کا ذریعہ ہوگا۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں، بخاری میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا۔ جب وہ قرض دیتا تو اپنے نوکر سے کہتا، دیکھو جس کو بھی تم غریب اور مفلس پاؤ اس کا قرض معاف کر دینا، شاید کہ ایسے اللہ تعالیٰ ہمارے قصور معاف فرما دے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب وہ شخص وفات پا گیا، اللہ سے ملا تو اللہ نے اسے بخش دیا۔ یہ بخاری میں ہے۔ اسی طرح غلام آزاد کرنے سے بھی جو ہمارے پیارے دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو ایصال ثواب پہنچتا ہے، یعنی کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا یا کسی بے گناہ مسلمان قیدی کو آزاد کرانا بہت اجر و ثواب کا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان غلام کو آزاد کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کو غلام کے ہر عضو کے بدلے جہنم سے آزاد کر دے گا۔ یہ بخاری میں ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا۔ پہلے پوچھا، کون سا غلام آزاد کرنا افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی قیمت زیادہ ہو اور وہ جو کہ مالک کو بہت پسند ہو۔ یہ بخاری میں ہے۔ اس کے بعد ہے ایفائے عہد، جو ہے یہ بھی
احصال ثواب کا باعث بنتا ہے۔ وہ کس طرح؟ اگر کسی شخص نے وفات پانے سے پہلے کسی سے کوئی وعدہ کیا تھا اور وہ تو دنیا سے چلا گیا، اب جو اس کے وارث ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، اگر وہ اس وعدے کو پورا کریں گے تو میت کو اجر ملے گا، اور یہ میت کا یعنی ایک مسلمان کا حق بھی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا تھا کہ بحرین کی طرف سے مال آ گیا تو تمہیں اتنا اتنا اور اتنا دوں گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے، دنیا سے چلے گئے، اور ان کی زندگی میں مال نہ آیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب بحرین سے مال آیا تو انہوں نے اعلان کر دیا اور فرمایا کہ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص سے مال دینے کا وعدہ کیا تھا یا جس نے آپ سے قرض لینا تھا تو وہ ہمارے پاس آئے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں میں گیا اور حوال عرض کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا، ایک لب یعنی دونوں ہاتھوں میں جتنا آ جاتا ہے ان کو ملا کر بھر لو اور لے لو۔ میں نے ان کو گنا تو 500 نکلے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مجھے 1000 اور دے دیے تو یہ 3 لب ہو گئے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ایماندار نہیں سمجھو وہ مومن ہی نہیں، اس میں ایمان ہی نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کم ہی ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب کیا ہو اور یہ نہ کہا ہو جو ایماندار نہیں وہ ایماندار نہیں، یعنی اس میں ایمان ہی نہیں، اور جو عہد و پیمان کی پابندی نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی ہمارے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ہم نے آج جو صالح ثواب کے طریقے پڑھے ہیں، سمجھے ہیں، سیکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے ان تقریباً سبھی طریقوں کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نہیں تو ہم کچھ نہ کچھ ان کے لیے ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق دے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔